अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सबक नंबर 3 देखेंगे। हम जो बुक स्टार्ट की हुई हमने क़वाइदुत तजवीद की, उसमें हमारा जो लेसन नंबर 3 है वो है लहन का बयान। लहन होता है यानी उसके लग़वी मानी है गलती करना, और इस्लाही तारीफ़ है कुरान मजीद को क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना। यानी लहन की आगे 2 इक़साम हैं, लहन जली और लहन ख़फ़ी। लहन जली वो गलती होती है जो वाज़े और बड़ी गलती होती है, नुमायाँ गलती। और इस्लाही तारीफ़ इसकी ये है कि हरूफ के मखारिज, सिफ़ात लाज़िमा और हरकात व सकनात में गलती करना। फिर लहन जली की आगे 5 किस्में हैं। सबसे पहले तो है किसी हरफ को दूसरे हरफ से बदल कर पढ़ना। यहाँ पे हरफ को एक हरफ से, यानी ये मखरज की गलती है, जो हमने ऊपर देखा ना कि हरूफ के मखारिज, सिफ़ात लाज़िमा और हरकात व सकनात, ये मखारिज की गलती है। यानी हम उसका मखरज चेंज कर देते हैं। जैसे आइन का, आइन वस्ते हलक से अदा होता है तो उसको आइन की जगह हम हमज़ा पढ़ दें। हमज़ा अक्सा हलक से अदा होता है तो आइन की जगह हम हमज़ा पढ़ें। अलीमुन, अलीमुन की जगह पे हम अलीमुन पढ़ दें। अलीमुन जानने वाला और अलीमुन दर्दनाक, हम इसको चेंज कर दें, यानी अलीमुन और अलीमुन। और सेकंड है किसी हरफ को इसकी असल मिक़दार से घटा कर पढ़ना, यानी कम पढ़ना। जैसे हमने मद्दे असली देखा था, मद्दे असली जो होती है यानी अलिफ मद्दा, यहाँ पे होगा अगर हम इसको पढ़ दें नासिया, नासिया वर्ड है उसको नासिया, नासिया यानी फ़ौरन उसको ये या के ऊपर जो हरकत है उसके बाद अलिफ आना था ना, क्योंकि या के बाद अलिफ है, हम इसको नासिया पढ़ दें, नासिया या। इसकी मज़ीद एग्जांपल और भी काफ़ी सारी हमें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो मिसाल है नासिया, नासिया को नासिया, इतना ये ऐसे नहीं पढ़ना। या नासिया वर्ड हो हम उसको जो है नासिया पढ़ दें। जैसे आगे आ रहा है कि किसी हरफ को इसकी असल मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ना। जैसे क़ौला वर्ड है, ये अक्सर ये गलती हो जाती है कि असल में क़ौला वर्ड होता है, उसको हम क़ौला पढ़ देते हैं। यहाँ पे क़ौला वर्ड होता है क़ौला, तो हम उसको क़ौला पढ़ देते हैं। क़ौला, क़ौला एक मर्द, मतलब एक किसी मर्द ने उसने कहा, क़ौला 2 मर्दों ने, तो हम उसको क़ौला पढ़ दें या क़ौला, या दोनों जगह पढ़ना गलत है। या बढ़ाना या घटाना, उसको कम करना, दोनों तरीके से पढ़ना गलत है। जो जिस तरह है यानी इसमें जो है हम उसको हरफ को घटा कर या बढ़ा कर पढ़ना, ये गलती है। आगे जो है अब मुतहर्रिक हरफ को साकिन और साकिन हरफ को मुतहर्रिक पढ़ देना, यानी हरकत वाला। अब यहाँ पे वर्ड हमारा होगा अगर हसदन, हसदन को हम हसदन पढ़ दें, या हसद पढ़ अकेला पढ़ दें, या जो है इसमें सीन के ऊपर कोई हरकत दे दें, या फिर जो है दाल के ऊपर कोई हरकत दे दे, पेश पढ़ दे, कोई भी इसमें तीनों हरूफ में से किसी पे भी हम गलती पर कर दें तो ये उसमें जो हरकत सकनात में गलती आ जाएगी। हसदन को हसदन ही पढ़ना है, हसदन नहीं पढ़ना। इसी तरह जालना, ये भी काफ़ी दफ़ा मतलब हम ऐसे पढ़ जाते हैं। जालना अगर वर्ड हो तो हम उसको जालना पढ़ दें, या फिर जालना को जालना पढ़ देना। तो कहीं बात जालना होगा, कहीं पे जालना होगा, तो वो उसको आपने ध्यान से देखें। जहाँ पे हरकत जैसे साकिन हरफ है ये, तो उसको साकिन करना है, जहाँ पे मुतहर्रिक है उसको मुतहर्रिक करना है। ये भी गलती बहुत कॉमन है। यानी जो लहन जली की गलतियाँ हैं ना, ये बहुत कॉमन गलतियाँ हैं जो हम अक्सर ही तिलावत में कर लेते हैं। फिर उसके बाद है मुशद्दद हरफ को मुखफ़फ़ पढ़ देना। मुखफ़फ़ का हमने देखा था, क्योंकि स्टार्ट में मैंने ये सारी आपको चीज़ें मुशद्दद मुखफ़फ़ और सारी इसलिए डिटेल में बता दी थी कि मुशद्दद कौन सा होता है, मुखफ़फ़ कौन सा होता है, जिसके ऊपर जो ये हरकत अकेली होती है। मुशद्दद जिसके ऊपर शद होता है, तो मुखफ़फ़ को मुशद्दद, मुशद्दद को मुखफ़फ़ पढ़ देना। जैसे अब यहाँ पे उइद्दत, यहाँ पे उइद्दत वर्ड है उसको उइद्दत पढ़ देना। उइद्दत मतलब दाल के ऊपर जो शद थी, दाल को उसको हमने उसको जो शद नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ज़बर हरकत पढ़ दी, तो उइद्दत को उइद्दत नहीं पढ़ना। इसी तरह तसिफ़ू ये भी नहीं पढ़ना हमने, क्योंकि तसिफ़ू है यहाँ पे फ़ा के ऊपर सिर्फ पेश है, यहाँ पे हमने इसको शद नहीं दे देना। ना मुखफ़फ़ को मुशद्दद या मुशद्दद को मुखफ़फ़, दोनों में किसी में मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद देखते हैं लहन जली का जो हुक्म है वो क्या है। लहन जली का जो इर्तिकाब है वो हराम है, यानी अगर हम जानबूझकर या सुस्ती काहली से अगर हम पढ़ते हैं तो दोनों सूरतों में हमारा इसमें गुनाहगार ही होंगे। यानी इन गलतियों से तो हमने हर सूरत में बचना ही बचना है। किसी भी अगर जो है आपको पता चल गया कि ये आपने यहाँ पे गलती कर दी है, मुशद्दद को मुखफ़फ़ पढ़ लिया, या वैसे यहाँ पे ये जितनी भी आगे पढ़ी है हमने क़ाला या जो भी, तो आप उसको फ़ौरन से ठीक करेंगे। ठीक है, ये लहन जली का हुक्म था।
سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے لہن خفی. خفی سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی کو کہا جاتا ہے، یعنی خفی جو ہوتا ہے چھپنا. اصلاحی تعریف یعنی تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ. وہاں پہ ہم نے صفات لازمہ دیکھی تھی، یہ صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، جیسے غنہ نون میم مشدد کا غنہ ہو سکتا ہے، یا پھر جہاں پہ غنہ نہیں کرنا وہاں پہ ہم نے غنہ کر دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح پور مطلب موٹے جو پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا، یا باریک پڑھے جانے والے حروف کو پر پڑھ دینا. اور اس کے علاوہ یہ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ اقلاب، جو ادغام وغیرہ کی وہ بھی غلطیاں جو ہے نا وہ بھی اس میں لہن خفی میں آ جاتی ہیں. اور یہ والی جو لہن خفی کا ہے اس کا ویسے حکم مکروہ ہی ہے، لیکن کچھ قراء اس کو حرام بھی کہتے ہیں. اس پہ بھی ہمیں کیونکہ یہ حسن اس میں زیادہ پیدا، جب جیسے دیکھیں غنہ کا ہم کرتے ہیں اس میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے، تلاوت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور تو اس وجہ سے یہی ویسے تو غلطی اس کی مکروہ ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک اس کی غلطی حرام ہے. تو اس سے بھی ہم نے جتنا حد الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. اب یہاں پہ یہ کچھ نا اس جو بک ہے اس میں یہ ایسے کویسچن وائز دیے ہوں تاکہ آپ خود سے جان سکیں کہ آپ کو کتنا آ گیا ہے. تو آپ خود سے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لہن کا لغوی اصطلاحی معنی، خود سے پوچھیں کہ مجھے کتنا آتا ہے. لہن کی کوئی بھی اقسام ہم دیکھتے ہیں ابھی قرآن سے بھی، تو ویسے بھی خود کو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی غلطی حرام ہے، کون سی جو ہے وہ مکروہ ہے. جو غلطی لہن خفی کسے کہتے ہیں اسے خود دیکھیں اپنی کاپی پر، اگر خود نہ لکھنا چاہیں تو ان کی مثالیں لکھیں. اب یہاں پہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے مطابق یا خلاف پڑھنا، یہ والے کیا ہے، کیونکہ ہم کیا کرنا ہے لہن جلی اور خفی کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہاں پہ خلاف پڑھنا آئے گا. پھر ہے تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی ڈیش میں غلطی کرنا. اب حسن پیدا کرنے والی تلاوت میں حسن پیدا ہم نے دیکھا ہے، تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی کون سی صفات ہوتی ہیں؟ صفات عارضہ، صفات لازمہ جو لازمی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. اب یہاں پہ پھر ہے لہن جلی کا ارتکاب بالاتفاق ڈیش ہے. لہن جلی کا تو حرام ہی ہے، وہ حلال تو نہ مکروہ ہے. لہن جلی میں کوئی وہ نہیں ہے، اصل علماء کے نزدیک اس میں حرام ہی غلطی ہے. صرف لہن جو خفی ہے اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں حرام. پھر ہے کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا، یعنی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا. اس سے کیا ہوگا؟ اصل مقدار آ جائے گا. اس کو بڑھا کے پڑھنا یا گھٹا کے پڑھنا. اور پھر آگے لہن کے لغوی معنی کیا ہے، لغوی مطلب کیا ہے، غلطی کرنا لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. لہن کے لغوی معنی ہے جو غلطی کرنا، جو سارا مطلب یہ والی ہم نے جو اوپر دیکھے ہیں نا یہ سارے، یہ دیکھو لغوی معنی ہے غلطی کرنا. آپ ایک دفعہ خود کے اسیسمنٹ کے لیے اوپر سے بھی جا کے ایک دفعہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اچھا، اور اس کے بعد ابھی میں ہم تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں. کل ہم جو کریں گے نا وہ ہے مراتب تلاوت، یعنی تلاوت کی ترتیل، تدویر اور حدر. اس کے دیکھیں گے کہ یہ مراتب اس کے کون کون سے ہیں، کس طرح ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. ترتیب ہے ویسے یہ ساری مطلب قرآن کو پڑھنے کی قواعد و تجوید کے، لیکن بس مرتبے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ قرآن جو ہے وہ بہت تیز، کچھ تیز پڑھے ہوتے ہیں، کچھ آہستہ، تو وہ کیوں پڑھے ہوتے ہیں، یعنی کیا اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ کل ہم دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں پہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. سب سے پہلے تو ان الذین، یہ ہم کیونکہ سورۃ البقرہ یہ اسٹارٹ سے دیکھنا اسٹارٹ کی ہے ہم نے، تو اس کی آیت نمبر 6 ہے. تو سب سے پہلے تو ان الذین یہ والا یہاں پہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے رولز غنہ کا بھی پڑھ لیا تو میں آپ کو غنہ کا بھی بتاتی رہوں گی، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ لہن جلی اور لہن خفی کی کون کون سی مسٹیکس ہم کرتے ہیں. ان الذین، اب یہاں پہ جو ان الذین کی غلطی ہے نا یہ غنہ کی ہے، تو یہ لہن خفی کی ہے. تو لیکن ہم نے اس سے بھی بچنا ہے کیونکہ یہ حسن پیدا کرتی ہے تلاوت میں. ان الذین، ان الذین. اب یہاں پہ دیکھیں زینہ، ہم اس کو جو اس کو پڑھ دیں زینہ، زا کر کے پڑھ دیں، یا زال کو یہاں پہ نا یہ زال کو زا پڑھ دیں، تو یہ والی جو لہن جلی کی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ زال اور زا دونوں میں فرق ہے. یہ مخارج کی غلطی ہے، تو مخارج میں غلطیاں نہیں کرنی ہم نے. ان الذین، اب یہ نا اکثر غلطی ہوتی ہے نون میں. ان الذین، نا اب بچے کر دیتے ہیں، تو نا نہیں کرنا ہم نے. ان الذین بس اتنا، کیونکہ حرکت کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. اس کے بعد ہے کفروا، یہاں پہ دیکھیں کفروا، کفروا کی جو غلطی ہے جو یہاں پہ واو متا ہو رہا ہے کفروا، کفروا کے نیچے. اور پھر اس کے بعد ہے سواء، یہاں پہ کفروا واو مدہ کے بعد سواء، سواء پہ مد کون سی ہو رہی ہے، یہ ہم نے مد کا پڑھ لیا جب بیان، تو مد متصل ہو رہی ہے. متصل یعنی بڑی مد، اس کو جو کیونکہ ایک ہی کلمے میں آگے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں حمزہ آ گیا ہے، تو حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے تو یہ اس کو مد متصل کہتے ہیں، یعنی ایک ہی کلمے میں ہوتی ہے. سواء علیہم، علیہم پہ اس کو یہاں پہ یائلین کہا جاتا ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یائلین کا بھی لہن جلی ہم پڑھ لیں، اس کے بعد ہم جو اس کا کریں گے یائلین کا بھی اس میں زیالہ اور قلقلہ، کل کے لیکچر میں ہم یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے.
علیہم علیہم انذرتہم پہ اخفا، یہاں پہ اخفا اس کو کہا جاتا ہے انذرتہم. آپ یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیونکہ نون کا بھی پڑھ لیا ہے کہ اخفا کا بھی پڑھ لیا، وہ غنہ پڑھ لیا ہے، اور ہم نے پڑھ لیے ہیں ابھی جو لہنے چلی آج پڑھی ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میم ہے، جیسے یہاں پہ میم ہے، یہ والا میم ہے، یہ لام لم کا میم ہے، یہ والے سارے جو میم غنہ آنی میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے غنہ پڑھ لیا ہے. تنذرہم زر را واضح کر کے پڑھنا ہے. لا یؤمنون، اب یہاں پہ دیکھیں لا کی جو غلطی ہے نا، یہ والی لا کی، تو اس کو ہم نے کیا کرنا، جھٹکا نہیں دینا اس کو، کیونکہ یہ لا ہے الف مدہ، تو یہ لہنے چلی غلطی میں شمار ہو سکتی ہے. یؤمنون، نون پہ پھر آگے واو مدہ ہو رہی ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں ختم اللہ، خا واضح آپ نے کرنا ہے. ختم اللہ، یہ اس میں جلال تفخیم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آ جائے اس میں جلالہ سے پہلے تو اس کو ہم پور کر کے پڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب یہاں پہ قلوب واو مدہ ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم نے قلوبہم نہیں پڑھنا، جلدی نہیں پڑھنا، قلوبہم نہیں تو لہنے چلی ہو جائے گی. وعلی سمعہم، سمعہم واضح کرنا ہے. وعلی، یہاں پہ دیکھیں اب وعلی، اس کے بعد آپ غور کریں کہ یہ مد ہو رہی ہے، یہ مد متصل ہو رہی ہے یا منفصل ہو رہی ہے. ایک منٹ تھوڑا سا پاز لے کر آپ نا خود اس میں سوچیں کہ یہ حمزہ جو اسی کلمے میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر حمزہ اسی کلمے میں جو اوریجنل والا حمزہ جیسے ہم نے یہاں پہ سوا ان میں دیکھا تھا، تو اگر تو یہ ایسا ہے یہاں پہ تو یہ مد متصل ہوگی، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ منفصل ہوگی. اب آپ نے خود بھی اس کو سوچنا ہے. ایک دفعہ ویڈیو کو اسٹاپ کر کے آپ اس کو دیکھیے گا، پھر آپ سنیے گا کہ یہ مد منفصل ہے یا متصل ہے. جی تو یہاں پہ دیکھیں وعلا، یہاں پہ وعلا اوپر مد ہے، اس کے بعد حمزہ جو ہے نا یہ والا حمزہ دیکھیں ابصارہم، یہاں پہ جو حمزہ یہ الف کے اوپر حرکت آ گئی، الف کے اوپر حرکت آ گئی، کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. وعلی ابصارہم، وعلی ابصارہم، اگر تو آپ نے صحیح پہچان لیا تو ویری گڈ، لیکن اگر نہیں پتہ چلا تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے. وعلی ابصارہم، ابصارہم غشاوہ، یہاں پہ غشا پہ الف مدہ غشا، اگر یہاں پہ وقف کریں تو غشاوہ یعنی ہا ساکن ہو جائے گا. گولتا ہوتی ہے تو گولتا میں جب بھی ہم وقف کریں نا، جیسے صلاۃ ہوتا ہے تو اس کو میں وقف کرے زکوٰۃ صلاح، تو اس میں ہم اس کو وقف کی صورت میں یہ پڑھتے ہیں، گولتا کو ہا میں بدل دیتے ہیں، جیسے غشاوہ واہ ایسے پڑھیں گے، غشاوت وت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ والی جو گولتا ہوتی ہے اس کے اوپر وقف ہم ہا کی صورت میں کرتے ہیں، یعنی گول ہا پڑھ دیتے ہیں غشاوہ. لیکن اگر ملا کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ زا ہے تو اس کو غشاوۃ ولہم، یہاں پہ ادغام کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ولہم عذاب عظیم. یہاں پہ عذاب الف مدہ ہو رہی ہے، عذاب عظیم پہ یا مدہ ہو رہی ہے، اور عظیم یہاں پہ وا کو زا اور اللہ تینوں جو ہے حروف ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ مکس ہو جاتے ہیں. عظیم میم ساکن ہو کے وقف کر دیں گے ہم یہاں پہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل دیکھیں گے آگے اگلی آیت اور اگلے رولز. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.